সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন। से अलाइकी का फैसला कर दिया। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा हिंद के इजलास आम मुनअक़िदा 26-27 अप्रैल 1948 में बमुकाम बम्बई में लिखते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद जबकि हिंदुस्तान अपनी किस्मत का खुद मालिक हो गया और इंडियन यूनियन की दस्तूर साज असेंबली गुलामी की लानत को इंडिया से खत्म कर चुकी है, तो कुदरती तौर पर जमीयत उलमाए हिंद भी इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई जो उसने मजबूरन अपने सर ली थी। लिहाजा उसकी मजलिस आमिना 1 फरवरी 1948 के इजलास में ये ऐलान कर चुकी है कि जमीयत का दायरे अमल अब सिर्फ मुसलमानों के मजहबी, तमद्दुनी और तालीमी हुकूक व फराइज़ के दायरे में महदूद रहेगी। 22 मार्च को जमीयत उलमा हिंद के इजलास दिल्ली में मजलिस आमिना के इस फैसले की तस्दीक भी कर दी और अब ये ऐलान उसका मुसल्लमा उसूल बन चुका। जमीयत उलमा हिंद के बुजुर्गों का कांग्रेस के बड़े लीडरों से आजादी वतन की जिद्दोजहद में रात और दिन का साथ था और जमीयत के मुतालबे पर मुल्क का सेकुलर दस्तूर बनाने का वादा किया जा चुका था। चुनाचे हरिपुर जिला सूरत के इजलास आम मुनअक़िदा 19, 20, 21 फरवरी 19, 20, 21 फरवरी हमारा इजलास किन तारीखों में है? जब वही है तारीख है तो वही है 19, 20, 21 फरवरी 1928 में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के सिलसिले में तजवीज़ इन अल्फाज में पास की गई। आप जरा गौर से सुने। वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर 1937 में अक़लियतों के हुकूक पर जो तजवीज़ पास की थी उसे भी कांग्रेस मंजूर करती है और नए सिरे से ये ऐलान करती है कि हिंदुस्तान की अक़लियतों के तमद्दुनी, मजहबी, लिसानी हुकूक की हिफाजत करना कांग्रेस का पहला फर्ज और बुनियादी पॉलिसी है, ताकि हुकूमत की किसी भी ऐसी स्कीम में जिसमें कांग्रेस शरीक हो अक़लियतों को तरक्की और नशोनुमा का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और वो कौम की सियासी, इक़्तिसादी और कल्चरल जिंदगी में पूरा हिस्सा ले सके। लिहाजा इस वजह से मुसलमानों को मुतमईन रहना चाहिए। पहले तमाम अक़लियतों के लिए था, अब ये लफ्ज़ मुसलमानों को मुतमईन रहना चाहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत में उनके मज़हबी फ़राइज़, अज़ान, नमाज, जुमा, ईदैन, रोज़ा, हज, ज़कात, मज़हबी तबलीग, मसाजिद, मक़ाबिर, कुर्बानी, मज़हबी जलसे वगैरह तमाम मज़हबी रसूल और मज़हबी इदारे महफूज होंगे और इसी तरह उनकी तहजीब, तमद्दुन, उनके तालीमी इदारे, खानकाहें, इमाम बाड़े, ईदगाहें, तकिए, करबलाएं, आसार कदीमा, औकाफ वगैरह
اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرضوں کے آلۂ کار کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے۔ پہلے تمام اقلیتوں کے لیے، لیکن آپ اس پورے پروگرام کو مکمل مسلمانوں سے خطاب ہے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 10 فروری 1946، اس تاریخ کو نوٹ کیجئے اور اس کو پڑھیے مکمل۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی طرف سے ملک کے سیکولر دستور میں مسلمان اور اقلیتوں کو دیے گئے حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کر دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور خالص مذہبی حیثیت کو اپنا لیا۔ چنانچہ ملک کی آزادی کو کم و بیش 76 سال ہو گئے، جمعیت علماء ہند اسی اصول اور نظریے پر قائم ہے۔ اس کے افراد آزاد ہیں، کسی بھی غیر فرقہ پرست پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جمعیت علماء بحیثیت جماعت اکابر کے اپنے اپنائے ہوئے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم ہے۔ نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ کسی کا الیکشن لڑاتے ہیں۔ محترم حضرات، ملک آزاد ہو گیا، پورے ملک میں کانگریس کی حکومت ہو گئی۔ غور کیجئے، آہستہ آہستہ پرانے لوگ دنیا سے جاتے رہے، لیکن سب سے پہلے سیکولر نظریے اور سیکولر دستور کو گاندھی جی کے قتل سے آگ لگائی گئی، نقصان پہنچایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گاندھی جی کا قتل دراصل فرقہ پرستی کے مقابلے میں سیکولرزم کا قتل تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مولانا آزاد انڈیا ونز فریڈم جو ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 431 پر لکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ 431 جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، کیا لکھتے ہیں؟ گاندھی جی کے المناک قتل کے ساتھ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ میں آج تک نہیں بھولا ہوں کہ ہم جدید ہندوستان کے سب سے جلیل القدر فرزند کے تحفظ میں کس بری طرح ناکام ہوئے۔ ان پر بم پھینکے گئے، پھینکنے کے واقعے کے بعد یہ توقع کرنا قدرتی بات تھی کہ دہلی کی پولیس اور CID ان کی حفاظت کے لیے خاص تدبیریں کرے گی۔ کسی معمولی شخص کی بھی قاتلانہ حملے کے بعد پولیس اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کرتی ہے۔ صرف دھمکیوں پر سیکورٹی چوکس ہو جاتی ہے۔ یہاں گاندھی جی کو صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئی بلکہ ان پر بم پھینکا گیا۔ یہ معاملہ دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت کا تحفظ تھا، پھر بھی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ احتیاطی تدابیر میں کوئی خاص دشواری رہی ہوگی۔ گاندھی جی کی پرارتھنا کسی کھلے میدان میں نہیں بلکہ برلا ہاؤس کے لان پر 4 دیواری کے اندر منعقد ہوا کرتی تھی، جہاں صرف پھاٹک سے داخلہ ممکن تھا۔ پولیس کے لیے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنا بہت آسان تھا۔ اس المناک
حادثے کے بعد لوگوں کی عینی شہادت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نہایت مشتبہ انداز سے داخل ہوا تھا. اس کا طرز عمل اور انداز گفتگو مشکوک تھا. خفیہ پولیس کو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی. اس سے پستول چھینا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور وہ پستول لے کر بے روک ٹوک اندر داخل ہوا اور جو ہی گاندھی جی وہاں پہنچے وہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ آج آپ کو دیر ہو گئی گاندھی جی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور گاندھی جی نے جواب دیا ہاں. قبل اس کے کہ دوسرا لفظ ان کی زبان سے نکلا پستول کی 3 گولیوں نے اس بیش بہا زندگی کا خاتمہ کر دیا. مولانا یہ فرما رہے ہیں پڑھیے ان الفاظ کو جو میں نے پڑھے ہیں. روکا جا سکتا تھا نہیں روکا گیا. یہاں تک کہ پستول نے گاندھی مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جان بوجھ کر کیا گیا. جن کے ہاتھ میں پولیس تھی وہ اگر چاہتے کرتے تھے نہیں چاہا نہیں ہوا. ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے خلاف ہو گئے تھے. میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. مولانا آزاد ایک گھر دھونے کا لکھا ہوا ہے. سردار پٹیل جو ہوم منسٹر وزیر داخلہ تھے وہ گاندھی جی کے خلاف تھے. فرماتے ان تمام معاملات میں یعنی پولیس توجہ نہیں کر رہی ہے, لانے والا بم پھینک رہا ہے کامیاب نہیں ہوا, پھر پستول لے کر کے آیا گاندھی جی کو قتل کر دیا. فرماتے ان تمام معاملات میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ سردار پٹیل گاندھی جی کے مخالف. کیا مطلب ہے؟ اگر سردار پٹیل مخالف نہ ہوتے گاندھی جی کو قتل نہ کیا جاتا تو کس نے قتل کیا, کس نے قتل کرایا, یہ خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جب گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ پر برت رکھا, دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں, یہ تمام معاملہ اس لیے ہوا کہ گاندھی جی کا برت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا. جب انہوں نے برت رکھا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, کسی کی پرواہ نہیں کی. پٹیل